कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इसका नाम है सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी कहानी सुनेंगे और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे। फरमाने इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है, जो कोई माह शाबान में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएँगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को खुशी होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। है ना, माह शाबान में फज़ीलत दुरूद पाक पढ़ने वालों की, तो कोशिश करें माह शाबान जारी व सारी है, बड़ा ही बाबरकत महीना है, प्यारा महीना है। तो आज से ही नियत कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे 700 हो जाएं एक दिन में रोज़ाना ना, वरना जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें। जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा, क्या होगा, उतना मीठा हो जाएगा। तो कोशिश करें प्यारे बच्चों, इसकी फजीलत इतनी प्यारी है, दूसरों को भी तरगीब दिलाएं। आपके तो हो जाएंगे, दूसरों के भी अगर हो जाते हैं और आपकी वजह से, कि अगर आप उनको ये फजीलत बताएं कि दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है, तो इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ते हैं इसका सवाब उनको भी मिलेगा, कमी भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। जितना दुरूद पाक वो पढ़ते रहेंगे उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। तो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज की कहानी ये है कि अल्लाह पाक ने किस तरह अपने दो बंदों के दरमियान सुलह करवाई। क्या करवाई? सुलह। सुलह किसे कहते हैं? चलें समझ, मिलाना। वाह भाई, सुलह करना सही है भाई। चलें भाई, आप लोगों के लिए तो सही है एक दूसरे को मिलाना। क्या कोई मिसाल देके समझाएं मुझे, सुलह किसे कहते हैं? है कोई ज़हन में? भाई आपका मिसाल के तौर पर जैद एक शख्स है, बच्चा है, और एक बकर है, उसका हो गया झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब एक तीसरा बंदा आता है, उसका नाम है अहमद। क्या नाम है? अहमद। और वो कहता है दोनों को कि अच्छी बात नहीं लड़ना, और वो क्या करवा देता है? सुलह करवा देता है। क्या करवा देता है? सुलह, यानी दोनों को मिला देता है और नाराज़गी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, नाराज़गी ख़त्म करवा देता है, सब कुछ सेट हो जाता है पहले की तरह। तो इसे कहते हैं सुलह। क्या कहते हैं इसे? सात, लाम और हा, ये होती है सुलह करवाना। तो अल्लाह पाक कैसे क़यामत के दिन अपने दो बंदों के दरमियान सुलह करवाएगा, सुभान अल्लाह, क्या प्यारा वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मौजूदगी में इरशाद फरमाया। आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे और एकदम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आखिर आपकी मुस्कुराने की वजह क्या है? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दो उम्मती अल्लाह पाक की बारगाह में घुटनों के बल गिर जाएंगे और उनमें से एक अर्ज़ करेगा, ये क़यामत का वाक़या है, क़यामत के दिन का वाक़या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। उनमें से एक अर्ज़ करेगा, या अल्लाह पाक इस शख्स से मेरा इंसाफ दिला। इस शख्स से? किससे? जो दूसरा है। दो बैठेंगे, घुटनों के बल गिर जाएंगे, और एक क्या कहेगा? इस शख्स से मेरा इंसाफ दिला, इसने दुनिया में मुझ पर जुल्म किया था, दुनिया पे मुझ पर जुल्म किया था। तो अल्लाह पाक इंसाफ मांगने वाले से, यानी मजलूम से, जिस पर जुल्म हुआ था, जो क़यामत के दिन ये कह रहा होगा कि अल्लाह पाक इससे मेरा इंसाफ दिला,
اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا اب وہ بیچارہ کیا کرے جس سے تم انصاف مانگ رہے ہو، اس کے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہے، یعنی جس نے ظلم کیا تھا دنیا کے اندر، جو ظالم تھا، اللہ پاک مظلوم سے ارشاد فرمائے گا کہ اس بیچارے کا کیا ہے، اب اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ تو وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا تھا، مظلوم، عرض کرے گا یا اللہ پھر میرے گناہوں کو اس پر ڈال دے، میرے گناہ کو اس پر ڈال دے۔ پیارے بچوں، اتنا فرمانے کے بعد جب واقعہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے صحابہ کرام کی درمیان موجودگی میں، تو راوی فرماتے ہیں کہ اتنا فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام رونے لگے جب آپ نے یہاں تک آپ پہنچے واقعے کے، اور پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قیامت کا دن بہت اہم ہوگا، امپورٹنٹ ہوگا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہوگی، اس بات کی نیڈ ہوگی کہ اس کے گناہوں کو بوجھ ہلکا ہو جائے، اس کے گناہ کسی طرح چلے جائیں، وہ حاجت مند ہوگا اس کا، اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے گناہ چلے جائیں، میرے گناہ چلے جائیں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پاک اس مظلوم شخص سے فرمائے گا، کس سے فرمائے گا؟ مظلوم کون ہے؟ جس نے مطالبہ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ مطالبہ کس چیز کا؟ کہ انصاف دلا، کس سے؟ مجھے، ظالم سے، جس نے دنیا پہ مجھ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور جس پر ظلم کیا گیا تھا وہ مظلوم۔ تو اب اللہ پاک اس مظلوم شخص سے کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک میں اپنے سامنے سونے سے بنے ہوئے شہر اور محل دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ سونے سے بنے ہوئے سٹی، اور کیا دیکھ رہا ہوں؟ محل دیکھ رہا ہوں میں، جن کو موتیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، سجایا ہوا ہے بڑے اچھے انداز میں۔ تو اب مظلوم شخص عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک یہ شہر اور بہترین محل یہ کس نبی کے ہیں، یا کس صدیق کے ہیں، یا کس شہید کے ہیں، کس کے ہیں؟ یہ کون کہے گا؟ یہ مظلوم جو انصاف مانگ رہا ہے ظالم سے اپنا۔ ابھی ٹاکنگ کس کے درمیان ہے؟ اللہ پاک اور اس مظلوم کے درمیان۔ تو اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ شہر، یہ محل جو تم دیکھ رہے ہو سونے سے بنے ہوئے، جن کو موتیوں سے سجایا گیا ہے، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی پرائز کو ادا کر دے گا، قیمت دے گا۔ بھائی کس کے لیے؟ یہ قیمت، جو قیمت دے گا اس کے یہ محل ہو جائیں گے۔ اب وہ مظلوم عرض کرے گا کہ مولا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کی قیمت آخر ہے کیا؟ تُنے شاندار سونے کے محل ہیں، سونے کے شہر ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم ادا کر سکتے ہو، تم ادا کر سکتے ہو۔ کر سکتے ہو۔ اب وہ مظلوم کہے گا کس طرح مولا، میں کیسے ادا کر سکتا ہوں اس سونے کی چیز کی قیمت؟ تو پیارے بچوں آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرمائے گا؟ سبحان اللہ، یہ جو بات آگے آنے والی ہے نا، یہ آپ توجہ سے سنیے گا، اور یہ سن کے آپ ذہن میں بٹھا لیں، ذہن میں جو جگہ ہے نا وہ اس میں بٹھا لیں۔ کہاں بٹھائیں گے؟ ذہن میں۔ کرسی تو نہیں ہوتی نا ذہن میں، زمین بھی نہیں ہے، لیکن ذہن میں بیٹھ جائے گی آپ کی بات۔ یہ کہاں بیٹھے گی؟ ذہن میں بیٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تم اس کی قیمت اس طرح ادا کر سکتے ہو کہ اس بھائی کو جس نے تم پر ظلم کیا تھا دنیا میں، کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، جس سے تم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہو، تمہاری ڈیمانڈ ہے انصاف کی، تم انصاف مانگ رہے ہو، جس سے تم اپنے اس بھائی کو جس نے تم پر ظلم کیا تھا اس کے حقوق کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، جو تکلیف یا دکھ اس نے تمہیں پہنچایا اسے معاف کر دو۔ یہ سننے کے بعد وہ مظلوم عرض کرے گا یا اللہ پاک میں نے اپنے اس بھائی کے سارے حقوق معاف کیے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے اللہ پاک کی رحمت کا بھی دیکھنے کو ملا ہمیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک قیامت کے دن کس طرح دو مسلمان کے درمیان، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، بھائی سے مراد یہاں پر کیونکہ مسلمان آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہیں، تو یہ مراد ہے کس طرح صلح کروائے گا۔ اور پیارے بچوں اس سے سیکھنے کو ہمیں یہ ملتا ہے، اس کہانی سے 3-4 چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کے دن کا واقعہ میں بیان کیا، ٹھیک ہے، آپ کا علم، سبحان اللہ۔ ویسے ہی اللہ پاک نے پیارے بچوں آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ کائنات میں کسی کو بھی اللہ پاک کے بعد آپ کے جتنا علم نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے جتنا علم
حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا. ایک تو یہ پتہ چلا ہمیں، ٹھیک ہے، اس پر ہمیں یقین بھی رکھنا ہے، بلیف ہونا چاہیے ہمارا. دوسرا یہ پتہ چلا معاف کر دینا کتنا اچھا کام ہے، معاف کر دینے کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے کہ ایک بندہ جو اپنے ایک بھائی کو معاف کر دے گا، وہ بھی قیامت کے دن. اگر ہم دنیا میں کر دیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی. اب یہی سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ایک مسلمان بھائی کو معاف کر دینا جس نے اس پر ظلم کیا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے ریوارڈ میں؟ سونے کے محل. کیا مل رہے ہیں؟ سونے کے محل. اور جنت مل گئی آخر میں، کیونکہ جنت میں دونوں ساتھ چلے گئے نا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم دونوں ساتھ ساتھ جنت میں چلے جاؤ، تو جنت مل گئی آخر میں. تو اب معاف کرنے کی اتنی فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں، تو ہم کیوں نہ معاف کریں ایک دوسرے کو؟ کریں گے بھائی ایک دوسرے کو. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں بچوں میں، بڑوں میں بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے ناراضگی، غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھار، غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن معاف کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں؟ معاف کرنا سیکھیں. یعنی اپنا دل بڑا رکھیں. ہوتے ہیں بعض لوگ بڑے دل کے ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ذہن میں بٹھاتے نہیں ہیں، دل میں نہیں بٹھاتے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، اب میں بدلہ لوں گا، مجھے یہ بات. بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 10 سال پہلے کی باتیں یاد رکھتے ہیں اپنے دل میں، کہ بس مجھے یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. بھائی کیوں یاد ہے بھائی تمہیں؟ بھول جاتے، بھولے کیوں نہیں ہیں؟ بھول جاتے نا تو یاد ہی نہیں رہتا. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں اس کو نکال دیں. اس سے کیا ہوگا کیا پیارے بچوں کہ ایک تو محبت بڑھے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے دل کے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بری بات ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو اس سے محبت تو نہیں ہو سکتی. اس سے پھر آپ حسد کریں گے، یا تو آپ اس کے لیے بد دعا کریں گے، یا پھر آپ کو اس کی ترقی اچھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو محبت بھی نہیں ہوگی. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو معاف کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. آئیے آخر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ دو. جو توڑ رہا ہے اس سے کیا کرو؟ تم جوڑ دو. یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، کیسی زبردست حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جو تمہیں محروم کریں، محروم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ جو تمہیں نہ دے، جو تمہیں نہ دے، یعنی تمہاری چیز ہے کوئی، مثال کے طور پہ حق ہے، وہ تمہیں نہیں دے رہا تو تم اسے عطا کرو. لیکن تم اسے عطا، جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس سے کیا کرو گے؟ معاف کر دو. اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑ لو. جو توڑ رہا ہے نا بلا وجہ، تو آپ نے بھی توڑنا نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. کیسے جوڑیں گے؟ کیسے جوڑیں گے؟ آپ اس سے ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، ملیں گے. یہ تھوڑا نا کہ کوئی آپ سے نہیں مل رہا ہے، آپ سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ملتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے، تو آپ بھی بولیں بس ٹھیک ہے، جو ہم سے صحیح ملے گا ہم سے صحیح ملیں گے، جو ہم سے صحیح نہیں ملے گا ہم سے صحیح نہیں ملیں گے. یہ غلط ہے. جو ہم سے صحیح ملے گا اس سے تو صحیح ملنا ہے، اس سے اچھے انداز میں پیش آنا ہے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھی عادات کے ساتھ پیش آنا ہے. لیکن جو ہم سے نہیں مل رہا ہے یا جو ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس سے اور اچھے انداز میں پیش آنا ہے، تاکہ تبھی تو ہم سے ملے گا وہ، تبھی تو محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس طرح کا ماحول بنائیں انشاءاللہ. اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. حدیث پاک کو بھی یاد رکھیں، سنائیں اس کو دوسروں کو، اپنے دوستوں میں یہ حدیث مبارکہ سنائیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں. اگر آپ ہمارے پچھلی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کڈس مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے آفیشیل، وہاں آپ جا سکتے ہیں. سنو کہانی کی جو پچھلی تمام ایپیسوڈز ہیں یہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو. انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی، اور اچھے پروگرامز ہیں وہاں پر، وہ بھی آپ دیکھیں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया